बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक जायज़ा रिपोर्ट। आज है 25 जुलाई और दिन है जुमअतुल मुबारक का। वक्त कम, मुकाबला सख्त। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इक़दामात बता रहे हैं कि वो बहुत जल्दी में हैं। वो कम वक्त में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इस गुस्से की हालत में, इस जल्दबाजी में, आपको मालूम है ये शैतान का काम होता है। और फिर शैतान के कामों में गलतियां बहुत होती हैं और ऐसी गलतियां होती हैं जो कि गले का फंदा बन जाती हैं, मुसीबत बन जाती हैं और मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देती हैं। और वही कुछ इस वक्त हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनके बेटे और उनकी पार्टी भी मुतहर्रिक हो चुकी है और इमरान खान साहब को एडिशनल पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल चुकी है। अब इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ दीगर जमातों की सपोर्ट भी शामिल है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं। गो कि इनको मीडिया नहीं दिखा रहा क्योंकि उसकी अपनी मजबूरियां हैं। कहीं 100 अरब के इश्तिहारात हैं तो कहीं 50 अरब के इश्तिहारात और कहीं 70 अरब के इश्तिहारात का मामला है। इसलिए आप जो टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात की रिपोर्टिंग को बिल्कुल भी सीरियस ना लेना इस मामले में, क्योंकि अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है और ये लावा इतना ज़्यादा पक रहा है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। लेकिन जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सूरत हाल किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है, इसमें कोई कौमी मफाद या कौमी सलामती का मामला नहीं है, बल्कि इसमें ज़ाती मफाद है और ज़िद है, बुग़्ज़ है और हसद है और इंतकाम है। और अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए, अपनी ज़ाती जागीर बचाने के लिए, ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार और हुदा बचाने के लिए पाकिस्तान के मफादात को मसला जा रहा है और आइन को पामाल किया जा रहा है। अब नज़र आते हैं, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सियासी कारकुनान, उनको सज़ाएँ देने में बहुत जल्दी की जा रही है और बादशाह सलामत का हुक्म है कि अदलिया को, और अदलिया भी माशाल्लाह ऐसी है कि बिल्कुल पपट्स हैं, कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। लिखे हुए फैसले बग़ैर किसी मयार को जांचे उनकी सज़ाएँ सुना रहे हैं। और अब बड़े बड़े कानूनदान, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो कानूनदान हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं और दीगर हैं, वो बता रहे हैं कि इसमें सिवाय इंतकाम के और कुछ नहीं है। और ये तमाम के तमाम मुकदमे, तमाम की तमाम सज़ाएँ जब चैलेंज होंगी और जब ये मतला साफ़ होगा, ये जो सियासी हबस है ये ख़त्म होगा, फिस्तायत ख़त्म होगी, तो ये तमाम की तमाम सज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल बिखर जाएंगी और इनमें से कोई एक सज़ा भी बरकरार नहीं रह सकेगी। इसीलिए उससे पहले, क्योंकि मालूम था कि ये सारे झूठे मुकदमात हैं, झूठी सज़ाएँ हैं, ये बरकरार नहीं रह सकती, इसलिए उससे पहले PCO जजेस, अपनी पसंद के जो नौकरी पेशा जजेस थे, उनको अपॉइंट किया गया है और वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। पहले आप हैरान होंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का मामला है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में इनको अमेरिका के हवाले किया गया था और उनकी हालत ज़ार अमेरिका में क्या है ये हम सब के सामने है। अमेरिका उनको वापस करना चाहता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में, तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम इसका हिस्सेदार ही नहीं बनना चाहते, इसके फरीक ही नहीं बनना चाहते इस मुकदमे में। और उन्होंने, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि आप वजूहात बताएं क्यों नहीं बनना चाहते, तो वो वजूहात जो हैं आज तक नहीं बताई गई और शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब उसको कैसे बचाया जा रहा है ये आप ज़रा सुनिएगा कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर रोक लिया है और कहा है कि चूँकि चीफ जस्टिस जो कि सरदार सरफराज डोगर साहब हैं, PCO जज चीफ जस्टिस हैं, उनको इंपोर्ट करके लगाया गया था, जूनियर मोस्ट थे और उनको सीनियर मोस्ट बना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि उनकी अप्रूवल के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये हुक्म ही गैर कानूनी और गैर आइनी है। अब ये रजिस्ट्रार कह रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अदालती हुक्म के मुकाबले में, तो उनको अर्दली सरकार को बचाने की इस हद तक कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल अपने जो हैं मफादात और अपने
جو مطالبات ہیں اور اپنے کام کروائیں گے عدالتوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی، تو پھر اردلی سرکار بھی کروائے گی، اور ان کو کس نے روکنا ہے؟ لہٰذا اس وقت یہ جو عدلیہ ہے یہ عدلیہ نہیں ہے، یہ صرف نام کی عدلیہ ہے، کیونکہ دلیر اور دبنگ اور آزاد ججز جو ہیں ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے اور ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، یہ ہائی کورٹس میں بھی ہے۔ اب اس سے آگے عمران خان صاحب کو ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ ان کا چیک اپ نہیں ہو رہا، میڈیکل چیک اپ ان کا نہیں ہو رہا۔ ابھی تک شوکت خانم ہسپتال کے جو 2 ڈاکٹرز ہیں، 3 ڈاکٹرز جاتے ہوتے ہیں، ڈاکٹر یوسف ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، یہ جاتی ہوتی ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ 1 سال ہو گیا، تک 1 سال ہونے کو ہے، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور جبکہ ان کا رائٹ ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور 8 فروری 2000 کا الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور وہ ڈیجورے پرائم منسٹر ہیں اس وقت اصولی طور پہ، تو لیکن ڈیفیکٹو رولرز جو ہیں ان کو نہیں یہ سہولت دے رہے۔ جبکہ دوسری جانب نور مقدم کے قاتل، ان کو بچانے کی خاطر ایک سرکاری کمیشن تشکیل دے دیا گیا، اور پمس ہاسپٹل کا سرکاری کمیشن جاتا ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ کرتا ہے، اور اس کمیشن نے بھی، یعنی کہ پمس ڈاکٹرز کے کمیشن نے بھی ان کو فٹ قرار دے دیا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ قاتلوں کو بچانے کے لیے ریاستی مشینری اور ریاستی وسائل استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک قیدی کا جو حق ہے آپ اس کو وہ نہیں دے رہے۔ اگلی بات، کل عمران خان صاحب نے، کیونکہ یہ سارا کچھ وہ ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر مطلب ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ میں نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا پھر اس ملک میں آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے اور یہ جعلی نظام جاتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت جو اس ناجائز حکومت کے عہدیدار ہیں، انہوں نے آرٹیکل 6 کے شکنجے میں آنا ہے، کیونکہ بہت ایک دفعہ نہیں، یہ جو 3.5 سال سے اس ملک میں ہمارے مملکت خداداد میں ایک دفعہ نہیں کئی بار آئین توڑا گیا اور مسلسل توڑا جا رہا ہے اور آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان سب کو پتہ ہے، اس لیے تمام کے تمام مافیاز، تمام کے تمام کارٹلز جو ہیں، منوپلسٹ جو ہیں، وہ جمع ہیں اور وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے رہے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس جعلی نظام اور الیکشن چوری میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں۔ اس لیے یہ پورے کا پورا ایک ٹولہ ہے جس کو خطرہ ہے، اور اسی لیے ان کے ساتھ سارے کے سارے مل گئے جو ہیں الیکشن چور۔ اور آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں JUI، کتنی باغ و بہار انداز میں انہوں نے مخصوص نشستیں بھی سمیٹیں، سینیٹرز بھی سمیٹے، اور ان سے ہم توقع، مجھے کم از کم میں لگائے بیٹھا تھا کہ شاید کوئی بدل گیا ہو، ایمان تازہ ہو گیا ہو، لیکن نہیں، انہوں نے وہی سمیٹے ہیں، اور اب وہ اس جماعت کا حصہ بن گئے ہیں، اسی حکمراں اتحاد کا، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ کابینہ میں بھی شامل ہو جائیں، فیڈرل کابینہ میں بھی۔ اور چونکہ فی الحال ان کو لالی پاپ دیا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں کہ جناب آپ کو ہم خیبر پختونخوا کی حکومت لے کے دیں گے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی چھٹی کرائیں گے، تو اس لیے فی الحال ان کو وہاں کا لالی پاپ دیا ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ فیڈرل کابینٹ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تو چل رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل کہا ہے، ایک طرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب ذرا دیکھیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ملک میں مارشل لا نہیں، عاصم لا ہے، اور ملک میں عاصم منیر کا قانون چل رہا ہے اور ISI اسے تحفظ دے رہی ہے۔ جو چیز عاصم منیر کو طاقت دیتی ہے وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے، یعنی آئین کو اور قانون کو عاصم منیر صاحب کی خواہشات کے مطابق تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہی ہو رہا ہے۔ اور عاصم منیر اپنی طاقت کے لیے ملک کی ہر چیز کی قربانی دے رہا ہے، بلکہ اس کو بے دریغ تباہ کر رہا ہے۔ یہ آرمی چیف فوج کی بدنامی کروا رہا ہے، جیسا کہ یحییٰ خان نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب کا کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے، کل جو انہوں نے گفتگو کی، وہ بہت ہی سخت گفتگو ہے، اور انہوں نے کہا کہ سینٹ، قومی اسمبلی، وزیر اعظم اور صدر سب کے سب غیر قانونی ہیں،
ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ایک جعلی آئینی عدالت بنا کر ہماری نشستیں کم کی گئیں، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک جماعت کی نشستیں کسی اور کو دے دی جائیں، یعنی کہ مخصوص نشستیں جو دی گئی ہیں. اور آئینی عدالتیں جن میں انصاف ملنا چاہیے، آج وہاں عاصم منیر نے اپنے ذاتی نوکر بٹھا رکھے ہیں. سکندر سلطان راجہ نے تاریخی الیکشن جو ہے وہ فراڈ کیا اور اسے توسیع دے کر دھاندلی کو تحفظ دیا گیا، کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے ارکان کو توسیع دے دی گئی ہے. وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے فروری میں ریٹائر ہونا تھا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج 7 ماہ سے میری اپیلیں نہیں سن رہا، اور کیونکہ اسے بھی ہدایات عاصم منیر سے مل رہی ہیں، اور اس وقت ملک میں عاصم منیر کا قانون چل رہا ہے جیسے کہ پاکستان شاید اس کی ذاتی ملکیت ہے. ملک میں عدلیہ ادارے اور جمہوریت کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا اور ملٹری کورٹس کو قانونی قرار دیا گیا، اور یہ اقدام دراصل عدلیہ کی جانب سے خود اپنے اوپر عدم اعتماد ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ واضح کر دوں، میں مر جاؤں گا مگر کبھی عاصم منیر کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ ایک قبضہ گروپ ہے جس نے ملک پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے. اس وقت ملک میں ڈاکو ڈفر الائنس مکمل طور پر قابض ہے. 26ویں ترمیم سے ججوں کی خود مختاری مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. ججز کے احکامات کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں رہ گئی. ایک پولیس والا بھی جج کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. اور آج دوران کاروائی جج صاحب نے باہر گیٹ پر منتظر میری فیملی کو اندر بلانے کا حکم دیا اور بار بار کاروائی رکوائی، مگر میری فیملی کو اندر نہیں لایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اہلکار کے سامنے بھی جج کے احکامات کی کوئی وقت نہیں. ہمارا نظام انصاف مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ملک اس وقت تباہ ہوتا ہے جب نااہل شخص کو اس پر بٹھا دیا جاتا ہے. عاصم منیر اور ملک پہ قابض ہے اور محسن نقوی کرکٹ پر قابض ہے. ان کی اہلیت کیا ہے؟ محسن نقوی کی وجہ سے آج ہماری ٹیسٹ ٹیم 9ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے. جبکہ اس طرح کے نااہل بٹھائے جائیں گے تو کھیلوں سمیت ہر شعبے کا یہی حال ہوگا. ملک تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جب نااہل لوگ اہم عہدوں پر قابض کر دیے جائیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ بہت خطرناک ہے کہ کسی کو بغیر اہلیت صرف طاقت کے زور پر اداروں پر مسلط کر دیا جائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر ٹارچر بہت بڑھا دیا گیا ہے. مجھے 22 گھنٹے سیل میں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کتابیں نہیں دی جا رہی اور حالات حاضرہ سے بے خبر. اخبار بند کر دیا گیا، ٹی وی بند کر دیا گیا. گندا پانی وضو کے لیے بھی دیا جاتا ہے تو گندا پانی دیا جاتا ہے. اور یہ صرف مقامی بلکہ عالمی انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے. آج جج کے حکم پر 3 گھنٹے کے بعد فقط ایک کتاب مجھے مہیا کی گئی، جبکہ میری فیملی گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران کم از کم 2 درجن کتابیں بھجوا چکی ہے. لیکن جیل سپرنٹ غفور انجم جو ہے وہ مجھ پر ٹارچر کر رہا ہے، اور یہ تمام ٹارچر اس کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ بدترین غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو بھی امن کے ساتھ کھڑا ہے، امن مارچ کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ بھرپور یکجہتی دکھانی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ 7 ماہ ہو گئے، بچوں سے فون پہ بات نہیں کروائی گئی اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ انسانی حقوق کی عالمی عدالت سے رجوع کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد بار دروازے کھٹکھٹائے لیکن نہیں. 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے ہم نے کمیشن کا مطالبہ کیا لیکن الٹا ہمیں سزائیں سنا دی گئیں. اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. پھر بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور، جنید اکرم کو انہوں نے کہا کہ میں نے تاکید کی ہے کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں، آپس میں اختلافات اور اس طرح کی حرکتیں بند کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. قبضہ گروپ سے اگر ملک چھڑوانا ہے، آزاد کروانا ہے تو پھر آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی 80% عوام میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ دھاندلی کا 90% عمل پولنگ کے بعد سے لے کر نتائج کے درمیان ہوا ہے. میں نے 2 سال الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کوشش کی. اگر 8 فروری کو EVM ہوتی تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو گیم وہیں ختم ہو جاتی بھی. آج بھی کہتا ہوں کہ اگر
واقعتاً صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو EVM کا نظام لایا جائے، دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جی کل گفتگو کی ہے اور واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ دوسری جانب میرا صورتحال یہ ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے تمام کی تمام چیزیں واضح طور پر آ چکی ہیں اور کھیل ابھی جاری ہے۔ عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں اور امریکہ سے جو ایک خبر آئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ امریکہ سے سینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے بیٹوں کی اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کے نتائج بھی اچھے نکل رہے ہیں اور یقیناً آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور کانگریس مین ہیں بریٹ شرمن اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا ہے کہ میں پھر جو ہے کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں اور ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ اپنے اسلام آباد کے قائم مقام ایمبیسیڈر جو ہیں ان کو ہدایت کریں کہ وہ جیل میں جائیں اور عمران خان کو وزٹ کریں اور ان کی سیفٹی اور ویل بینگ کے بارے میں آبزرو کریں۔ یہ بات انہوں نے کہا ہے اور بریٹ شرمن نے یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو قرآن مجید تک نہیں دیا جا رہا، کتابیں نہیں دی جا رہی، جو کہ عالمی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ حکومت مرتکب ہو رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔